यौम आशुरा, करबला की सरजमीन, हजरत इमाम हुसैन की शहादत। कर्नाटक का अलीपुर एक बार फिर बना मातम कदा। याद हुसैन में, गम हुसैन में खूब रोया अलीपुर, खूब रोया अलीपुर, खूब रोया अलीपुर। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं अलीपुर में मनाए गए यौम आशुरा का। 10 मुहर्रम की मुनासिबत से मजलिस बर्पा की गई, जुलूस बरामद किया गया। अलीपुर का हर बच्चा, जवान, मर्द, खातून और तमाम बुजुर्ग अश्कबार थे, गमज़दा थे। 1400 साल कबल आज ही के दिन करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने जुल्म सितम ढाने के बाद शहीद किया था। इस्लामी तारीख का ये अफसोसनाक, अलमनाक, दर्दनाक वाक़या महज एक जंग नहीं, लड़ाई नहीं, चढ़ाई नहीं, बल्कि हक व बातिल, इंसाफ व नाइंसाफी, इंसानियत व हैवानियत की पहचान का जरिया बना और सबसे बढ़कर इस्लाम की बका, इस्लाम की हिफाजत और तरक्की का, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बका, इस्लाम की हिफाजत व तरक्की का जीना साबित हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने करबला की इस हकीकत को बयान करते हुए कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके अहले खाना की शहादत को याद करते हुए दुनिया भर में गम और सोग मनाया जाता है। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अलीपुर शिया मुसलमानों का मरकज है। माह मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही यहाँ का मंजरनामा यकसर बदल जाता है। हर घर में फर्श अज़ा बिछाई जाती है, हर तरफ सिया लिबास, सिया पर्दे, सिया चादरें नजर आती हैं। बड़े पैमाने पर आज़ादारी होती है। एक जानिब मर्द हजरात की मजालिस तो दूसरी तरफ खवातीन का जोश जज्बा भी काबिले दीद होता है। मकामी उलमाए कराम के अलावा दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और दीगर शहरों से उलमाए कराम यहाँ आते हैं। इस साल यहाँ दिल्ली से आए हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक रुकन मौलाना सैयद इमाम हैदर जैदी ने अलीपुर की मस्जिद जाफरिया में यौम आशुरा की मजलिस से खिताब किया। नोहा खानी मनक़बत पेश करने के बाद, ऐमाल आशुरा अदा करने के बाद अलीपुर में बड़े पैमाने पर जुलूस बरामद किया गया। जुलूस और मजलिसों में शिरकत के लिए न सिर्फ अलीपुर बल्कि दीगर शहरों से भी लोग यहाँ आए हुए थे। न सिर्फ शिया मुसलमान बल्कि सुन्नी मुसलमान भी गमे हुसैन में शामिल थे। पूरे अलीपुर के लिए अंजुमन जाफरिया के तहत पूरे अलीपुर के लिए वसी पैमाने पर ताम का इंतज़ाम किया गया था। दोस्तों, गौरी बिदनूर तालुके में आबाद अलीपुर की अपनी एक तारीख है। बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के जवाल के बाद मौलाना मीर मुस्तफ़ा हुसैन आबिदी ने अलीपुर को आबाद किया
آج یہاں عالی شان مساجد، امام باڑے، عاشور خانے، شبیہ کربلا اور دیگر مقامات موجود ہیں جو علی پور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ انجمن جعفریہ کے تحت تمام مذہبی امور انجام دیے جاتے ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، خصوصاً وطن عزیز علی پور میں یہ بہترین انداز میں عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے آل اور ان کے اصحاب کے حوالے سے جو 10-12 دن سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آج یوم عاشور ہے، سارے لوگ غم میں کل رات ہی سے جگے ہوئے ہیں۔ تقریباً جو ہے شب عاشور کلن جا کے اعمال بجا لائے ہیں، عزاداری میں اپنی زندگی کو گزارے ہیں، اور صبح عاشور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع غفیر انسانیت کا یہاں پہ شرکت کرنا۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ فقط یہ قوم ایک نہیں ہے کہ فقط یہ مسلم آئے ہوں یا شیعہ آئے ہوں، بلکہ ساری انسانیت در حسین پر جو آ رہی ہے فقط یہی آواز اٹھا رہی ہے۔ جو حسین نے مظلومیت کے حوالے سے آواز، ظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی، آج بھی وہ آواز دنیا بھر کے ظالموں کے خلاف گونج رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی انسانیت میں ظلم ہو رہا ہو اس آواز کے ہم خلاف ان کی کارروائی کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا۔ سن 61 ہجری سرزمین کربلا میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کے پیارے بیٹے فاطمہ کے دل بند حضرت امام حسن مطیع علیہ السلام کے بھائی پنجتن کی آخری کڑی جو انسانیت کے لیے، جو انسانیت کو بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، ان کے مقابل میں ایک نااہل، ایک ناپاک یزید ابن معاویہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا تھا، اپنے آپ کو زبردستی کا خلیفہ بنا دیا گیا تھا، جو فاجر، فاسق، فاجر تھا، جو اپنی نگاہ میں بیوی، بہن، ماں، پھپھی سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، جن کو سرزمین کربلا میں 3 دن کے پیاسے ان کے اصحاب و اقربا کو پیاسے قتل کر دیا گیا۔ اس ضمن میں ہم لگاتار جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، ہم سرزمین کربلا میں انجمن جعفریہ کی طرف سے کالا سیاہ فرش عزا بچھا کر ماتمی جلوس اور مجالس میں، جس نے فقط امام حسین علیہ السلام نے شیعہ سنی نہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے پیغام دیا تھا۔ اس ضمن ہم ان کی یاد میں ہم یہ ایام بجا لاتے ہیں۔ والسلام۔ میں میر علی عباس، صدر انجمن جعفریہ علی پور۔ دیکھ لے دنیا کربل میں، دیکھ لے دنیا کربل میں کس طرح سے حق کی جیت ہوئی۔ سر کٹ گیا لیکن نیزے پاک قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ جو 10 دن سے جو علی پور کے اندر جو ایام اعظا منائی جا رہی ہے، بہت اچھی طرح سے منائی گئی، بہت غمخوار سوگواران امام مظلوم جمع ہوئے اور ہزاروں کی پبلک یہاں موجود تھی، اور ادھر ہر ذات کا، ہر مسلم، ہندو، مسلم سب یہاں موجود تھے۔ یہ ہونے کے باوجود ہم نے اچھی طرح سے یہاں عاشورہ منایا گیا۔ آج یوم عاشورہ 2024 ہے۔ آج کا دن جو ہے بہت غم کا دن ہے۔ آج جو ہے انسانیت کے لیے میرے مولا نے اپنا سر کٹایا، اپنے لیے نہیں انسانیت کے کٹایا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو بھی سوگ کرتے ہیں قیامت کے دن وہ خوش رہتے ہیں، اور ہمارے عزاداری جزء زندگی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام نوجوان حضرات اصل مقصد امام صلی اللہ علیہ السلام پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ سیاہ لباس، یہ سبیلیں، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، سب یہ عقیدہ عمل ہے، اور ہمیں کوشش کریں کہ کربلا کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد ہمارا انسانیت، سب سے بڑی انسانیت، دین کو بچانا، اسلام کو بچانا، قرآن کو بچانا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے کربلا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دہلی سے یہاں علی پور، بنگلور، کرناٹکا میں عشر محرم پڑھنے آیا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہاں ملاقات ہوئی ہے۔
آج 10 محرم ہے اور ہم اسے عاشور کا دن کہتے ہیں، اور آج کے دن آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کربلا عراق میں امام حسین نے اپنی قربانی دی ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف. اور آج کل اور یہ پیغام ہمیشہ سے لیے پوری دنیا کے لیے ہے کہ یہ جو محرم ہے یہ ایک فیسٹیول نہیں ہے اور ایک کوئی اسپیشل کمیونٹی کا ایک فیسٹیول نہیں ہے. یہ ظلم اور آتنکواد اور دہشت گردی کے خلاف اٹھی ہوئی آواز ہے جو ہر سال ہم احتجاج کرتے ہیں ظالموں کے خلاف. کہیں پر بھی کسی طرح کا کوئی بھی ظلم کر رہا ہو اس کے خلاف ہر حسین کا چاہنے والا جس نے حسین کو پڑھا ہے، جو حسین کو جانتا ہے، آواز اٹھاتا ہے. اور محرم اس کا آئیڈیل ہے اور ہم سوگ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور ان کی اولادوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ یزید کی بربریت کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور اس لیے ان کی شہادت ہے. تو جب شہادت ہوتی ہے تو جن کا لگاؤ ہوتا ہے وہ سوگ بھی مناتے ہیں. لیکن ہماری یہ آواز صرف سوگ تک نہیں محدود ہے، یہ آواز ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھتی رہی ہے اور اٹھتی رہے گی. میرا نام سید امام حیدر زیدی ہے. میں ایکس حج کمیٹی آف انڈیا کا ممبر ہوں اور دہلی میں رہتا ہوں انشاءاللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. 10 محرم سن 61 ہجری میدان کربلا میں پیش آنے والا یہ دردناک افسوسناک واقعہ آج تک، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ روز قیامت تک یہ واقعہ پڑھا جائے گا، سنا جائے گا اور اسے بیان کیا جائے گا. اور جو بھی مقصد حسین پر عمل کریں گے، چونکہ حسین علیہ السلام رسول اللہ کے چاہتے نواسے تھے اور چاہتے نواسے ہیں، اور جو رسول اللہ نے پیغامات دیے انہوں نے، امام حسین نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھا کر کہا تھا حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. تو وہ حسین یزید جو ایک فاسق و فاجر حکمران تھا اس کی بیعت کیسے مان لیتے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیتے. امام حسین کا انکار بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے، اور آج پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام ہے کہ دیکھو عزت کے ساتھ جینا ہے، محبتوں کے ساتھ جینا ہے اور اسلام کے ساتھ جینا ہے. تو ہر اس ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے اور ظالموں کے کبھی بیعت نہیں کرنا ہے، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. آج دنیا بھر میں چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، فلسطین ہو، پوری دنیا میں آج جو لوگ عزتوں کے ساتھ جی رہے ہیں، آج جن کی سینکڑوں کی تعداد نہیں، ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو پوری دنیا میں امام حسین کا غم منا رہے ہیں اور یہ پیغام بھی دے رہے ہیں. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ دشمن طرح طرح کے حملے کر رہا ہے. ایک فلسطین کی آپ دیکھ لیجئے گا، فلسطینیوں کی آج اتنی مصیبتوں کے باوجود، ظلم ہونے کے باوجود ان کی فتح کیوں ہو رہی ہے؟ دشمن کیوں ہار رہا ہے آج؟ اس لیے کہ ان کے سامنے رسول اللہ اور آل رسول کا پیغامات ہیں اور کربلا والوں کے پیغامات ہیں، اسی لیے ان کی فتح ہو رہی ہے. اور قیامت تک جو بھی امام حسین علیہ السلام کے پیغامات اور ان کی شہادت کو غور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا وہ کامیاب تھا، کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علی پور آج 22,000 جمعیت پر مشتمل ہے، جس کا آغاز عادل شاہ حکومت کے زوال کے اولین سالوں میں ہوا تھا، یہ جس میں سرا جو صوبیداری تھی وہاں پر جو ایک بہت بڑے افسر مولانا بھی تھے، مولانا مصطفیٰ حسن صاحب، ان کے بھائی مرتضیٰ صاحب نے صرف 32 افراد کو لے کر جو ہے نا اس وطن بسایا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے دولت اور علم کے ذریعے سے جہاں جہاں ان کے ریلیشن اور ان سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے یہ ہے نا شہر بڑھتا گیا، یہ گاؤں کی شکل سے جو ہے نا شہر کی شکل میں آ گیا. اور چونکہ یہ مذہبی رجحان تھا، مہذب لوگ پائے جاتے، دینی تعلیم اور دنیائی تعلیم کا انتظام مسجد امام بارگاہیں بالخصوص رمضان اور محرم کے ایام میں جو ہے نا خصوصی طور پر یہاں پر جو پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہے نا دوسرے مقامات سے کئی گاؤں سے لوگ یہاں پر آ کے بسنا شروع ہو گئے، جو آج الحمدللہ یہاں پر مساجد ہیں،
اور امام بارگاہیں ہیں، اسکولس ہیں، ہاسپٹل ہیں، ہاسٹل ہیں، دینی مدارس ہیں، شعراء اور ادبا اور مصنفین، مؤلفین، مترجمین سبھی پائے جاتے ہیں۔ بالخصوص محرم میں یہ گنگا جمنا تہذیب پائی جاتی ہے۔ امام حسین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں ہم لوگ، یہاں کے علماء اور شعراء، ہم لوگ اسکالرس یا ہم جیسے طلباء وغیرہ، تو بہت سے لوگ بلا تفریق و مذہب و ملت یہاں پر لوگ آتے ہیں، جہاں پر ہندو مسلم کیا ہے، سکھ عیسائی کیا ہے، مسلمانوں میں کئی فرقے بھی یہاں پر آتے ہیں، بارگاہ امامت میں اپنا نظرہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کی عزاداری ہمارے وطن اور ہمارے مذہب کے لیے اتحاد کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور امام حسین کا پیغام بھی یہی ہے کہ یہاں پر جو کوئی مذہب نہیں بلکہ انسانیت ہے، انسانیت کے لیے انسان زندگی گزارنا ہے، اور حق و باطل کو پہچاننے کا نام ہی کربلا ہے۔ حسین امن کا پیغام ہے، حسین ایک ہے دنیا میں کہ امن کرتا ہے، حسین کا راستہ ہے وہ دنیا کا سیدھا راستہ اور جنت تک پہنچاتا ہے۔ کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ دیکھیے وطن عزیز یہ 300 سالہ پرانا شہر ہے، یہاں پہ اکثریت محبان اور عاشقان اہل بیت ہیں۔ یہاں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، تمام عاشقان اہل بیت، محبان اہل بیت اپنے اپنے گھروں کو سیاہ کپڑوں سے، سیاہ پرچم سے سجا دیتے ہیں، فرشہ بچھا دیتے ہیں، تو سارا شہر ایک ایسا غمگین تصور ہوتا ہے کہ جیسے کہ گھر میں ایک جوان بچے کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ جو دنیا میں آج جو انسانیت بچی ہوئی ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی یزید سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن جو یزید کی حکومت یعنی یزید کا جرم و جور، یعنی اس کی جو آتنکواد، یعنی اس کا جو یہ تھا ظلم کرنا، جبر کرنا، یعنی حلال محمدی کو حرام قرار دینا، حرام محمدی کو حلال قرار دینا، یہی مقصد تھا کہ ہر دور کے یزید کو امام حسین علیہ السلام نے ایک انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ آج جو کچھ بھی دنیا میں ایک رشتہ داری، پیار، محبت، حلال اور ایمانداری بچی ہے، انسانیت بچی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر بار لٹانے سے بچی ہوئی ہے۔ یہاں پہ علی پور میں سب مذہب کے، سب ملت کے لوگ مل کر محرم مناتے ہیں۔ دیکھیے اس بار میں بھی ایک خوش نصیب ہوں، امام حسین علیہ السلام کا عزادار میرے نام سے ایک مجاوری کی چٹھی اٹھی ہے۔ یہاں پہ ہر ایک سال ایک مجاور بنایا جاتا ہے۔ ابھی جو پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ 10-10 8-8 آدمی کو لاٹھی اٹھائی جاتی ہے، اس میں میرا بھی نام لکھا تھا کہ آستانہ حسینی کی میں خدمت کروں، عزاداروں کی خدمت کروں، میں خدمت کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات ایسا ہے، یہاں پہ جو سرکاری کام کر رہے ہیں، سرکاری کا تعاون ہے سرکار کا، لیکن یہ پنچایتی میں محدود ہو گئی ہے، لیکن یہاں کے پاپولیشن کے حساب سے پنچایتی کام صحیح سے نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو اپ گریڈ کر کے پٹنہ پنچایتی یا میونسپلٹی بنانا ضروری ہے، کیونکہ علی پور ایک بڑا خوبصورت شہر ہے جو صوبے کرناٹک میں، ہندوستان کے ہر جگہ سے الگ الگ کنٹری سے بھی لوگ آتے ہیں، جیسے کہ یہاں کے جا کے مقیم وہاں پہ ہیں، جیسے دبئی، بینکاک، جو اپنے اپنے تجارت کے لیے گئے، جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، سب اپنے اپنے جگہ پورے اپنے وطن آ جاتے ہیں، یہاں پہ عزاداری کرتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ زہرا کو ان کا فرصہ دیتے ہیں۔ ہم تمام اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر ایک سرکار، ہر ایک گورنمنٹ کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام ایک نمونہ ہے، ایک انسانیت کا نمونہ ہے، یعنی ایک خوشگوار، ایک اچھی زندگی، عادلانہ حکومت اگر برگزر کرنا ہے تو آپ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا لیں تو ہر طریقے سے انصاف مل جائے گی۔ شکریہ۔ ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، اس محبت کے خزانے پا دو عالم ہو نثار، ہوگا اس زندہ حقیقت سے بھلا کیا انکار، چھوڑ کر بھائی کو ملتا نہیں بہنوں کو قرار، کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی،
دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی، رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، اور وہ رہے بن بھائی کی دنیا میں نہ خواہر کوئی، جس کو معبود نے بخشا ہے برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی، وقت کی بات جو پابند رسم تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ سال بھر کا رہتا ہے ادھر پہ، لیکن خصوصی 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے محرم کے، پہلی محرم سے 10 محرم تک، زیادہ تر 10 محرم کے لیے پورے کرناٹکا کے اطراف کے لوگ ادھر پہ طواف کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ میدان کربلا، کربلا ہے علی پور۔ کتنے ایکڑ ہے؟ 3 ایکڑ 20 کنٹل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق زہوق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی باطل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اسلام یعنی مطلب یہ کہ اسلام آ گیا اور کفر مٹ گیا۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین بیعت لے لیں، اس کا سب سے پہلا پلان یہی تھا کہ حسین اگر بیعت کر لیں گے تو میں لوگوں کے سامنے آؤں گا اور بتاؤں گا کہ دیکھو جو دین محمد لائے تھے وہ کوئی دین نہیں تھا، نہ کوئی قرآن تھا، نہ کوئی جبرائیل آئے، نہ کوئی وحی آئی، یہ ایک صرف ڈرامہ تھا، ایک ڈھونگ تھا، نعوذ باللہ، جس کو رسول اسلام نے رچایا تھا۔ تو لوگ کہیں گے اے یزید تو جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ کہے گا دیکھو حسین نے میری بیعت کر لی، دیکھو محمد کے نواسے نے میری بیعت کر لی۔ اور دوسرا پلان یہ تھا کہ اگر حسین بیعت نہیں کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں اور ان کے اہل و عیال کو اسیر کر دوں۔ اتنا ظلم اگر اس سے دشمنی حسین سے نہیں تھی بلکہ اس کی دشمنی دین اسلام سے تھی۔ یہی چاہتا تھا کہ حسین کے ان کے اہل و عیال کو نہ صرف حسین کو شہید کیا، ان کے سر سے قلم کیا اور نیزے پہ رکھا اور ان کے اہل عیال کو اسیر بنا کر مسلمانوں کے دربار میں لایا گیا۔ اتنا ظلم کیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ اگر دین ہوتا، کوئی خدا ہوتا تو ان کی مدد کرتا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ پھر سے بت پرست بن جائیں اور راہ راست سے ہٹ جائیں، یعنی جو دین محمد لائے تھے اس کو نیز تو نابود کر دیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بنی امیہ کی کہ انہوں نے مصیبت یہ تھی کہ رسول اللہ نے ان کو دین کا پابند بنایا تھا، لا الہ الا اللہ کا پابند بنا دیا تھا، تو لہٰذا یہ چاہتا تھا پھر سے وہ راہ راست سے ہٹ جائیں اور بت پرستی کریں، لیکن حسین نے سر نہیں جھکایا بلکہ اپنا سر قلم کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ تو اس مشن کو، بھائی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جناب زینب نے قدم بقدم شانہ بشانہ رہی اور حسین کے دین مقصد کو مکمل کیا۔ سلام یا حسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے دین خدا کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ مقصد بلند تھا، درمیان میں رکاوٹیں بھی اتنی ہی زیادہ آئی۔ ہر ایک درمیان میں آنے والی رکاوٹ کو نیست و نابود کرنے کے لیے نوجوان بیٹے نے 18 سال والے نوجوان بیٹے سے لے کر 6 ماہ کی بچے تک کی قربانی کو عزیز نہیں سمجھا، اور پھر حتیٰ کہ مخدرات عصمت کو قید و دربار کی سختیاں جھیلنی پڑی اور پھر ان کی چادر تک گوارا نہیں کیا تاکہ قیامت تک کے خواتین کا پردہ محفوظ ہو جائے۔ سب سے زیادہ اسلام کے قوانین کو مقدم رکھا۔ یزید برائیاں پھیلا رہا تھا، یوں تو دنیا میں سینکڑوں افراد گناہگار ہوتے ہیں، لیکن یزید ایسا شخص تھا جو برائیاں پھیلا رہا تھا۔ وہ برائیاں صرف یزید تک محدود نہیں تھی، اس سے پورا معاشرہ ملوث ہو رہا تھا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اس کا اسی پیمانے پر علاج کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیماری پھر سے ابھرنے نہ پائے۔ یزید نے یہ سوچا
کہ امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت کو جانتا تھا، یہ سوچا کہ میں خلیفہ رسول کا اسٹیکر تو لگا لیا ہوں، اور میری حکومت کو یعنی دین خدا کو، دین محمدی کو، دین یزیدی بنانے کے لیے یہ سوچا کہ اس وقت تک کوئی تسلیم نہیں کرتا اسلامی حکومت جب تک کہ امام حسین علیہ السلام میری بیعت نہ کر لے۔ یہ سوچ کر امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا، قربان جائیں ہماری جانیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو گویا مطلب یہ تھا کہ قیامت تک جو ظالم سر اٹھائے، ظلم کرے اور برائیاں پھیلائے تو تم ان کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ حل من ناصر ینصرنا، تو یہ امام حسین کا آج کا دن کا جملہ تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ تو یہ نعرہ تا قیامت تک کے لیے جاری ہے، ایسا ہے اور رہے گا، کیونکہ یہ عاشور کا آج کا دن کوئی جنگ کا پیغام نہیں تھا، میدان جنگ نہیں تھا۔ اگر میدان جنگ ہوتا تو وہاں پہ 6 ماہ علی اصغر کو نہیں لے جاتے، وہاں گھر کی خواتین کو نہیں لے جاتے۔ آج انہوں نے قربانی کا میدان بنایا۔ کس چیز کی قربانی دی؟ انسانیت کو بچانے کی قربانی دی۔ تو یہ کربلا کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا ہمارا فرہنگ ہے، یہ کلچر ہے۔ یہ کلچر کس چیز کو دیتا ہے؟ یہ کلچر ہے انسانیت کا پیغام ہے۔ تو آج ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کا نام ہے یعنی انسانیت کا نام زندہ ہے۔ تو یہاں جہاں کہیں بھی انسانیت ہے وہاں حسین کی نصرت کے لیے کہیں گے حل من ناصر ینصرنا۔ On the 10th of Muharram, known as Ashura, Imam Hussein and his companions were martyred, choosing to die rather than surrender to tyranny, the injustice. The Battle of Karbala is more than a historical event. It is a lesson for all of us. It teaches the bravery, selflessness and to standing up what is right no matter the cost. عزیزان گرامی، امام حسین کربلا کو گئے تھے اس لیے کہ امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اس وقت امت خواب غفلت میں سو رہی تھی کہ یزید جیسا فاجر انسان یعنی علل اعلان گناہ کرنے والا انسانیت کا دشمن جو ہے وہ حکمران بننے جا رہا تھا۔ اسی لیے امام حسین نے مدینہ اپنا وطن چھوڑ کے کربلا گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام ہے، جس نظام کو روکنے والا آج تک کوئی مکتب تیار ہی نہیں ہوا سوائے حسینیت کے۔ تو امام حسین صرف اس وقت کے دور کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ کربلا ایک دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے کربلا ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام ہے۔ کربلا یعنی انسانیت ہے، کربلا یعنی مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ آج بھی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا فرض کیا ہے؟ جبکہ علامہ اقبال نے کہا کہ اس قوم کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ کیا ہماری بیداری یہی ہے؟ نہ فقط دین اسلام کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا تھا بلکہ پوری انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ اس وقت مولا حسین نے قیام کیا اور 10 محرم 61 ہجری سرزمین کربلا پر عظیم قربانی پیش کی۔ امام حسین نے دنیا والوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ میرا قیام صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یوں مولا حسین نے بتایا کہ سب سے پہلے مولا حسین نے انصار کے قربانی کے بعد جناب حضرت عباس کو پیش کیا جو ثانی حیدر کرار تھے۔ جب لشکر یزید نے مولا عباس کو قتل کر دیا تو امام حسین نے بتایا اے لوگوں دیکھو یہ دنیا، یہ لشکر یزید جو میرے مخالف میں آیا ہے یہ علی کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ مولا علی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد مولا حسین نے علی اکبر کو پیش کیا۔ کون علی اکبر تھے؟ جو شبیہ پیمبر تھے، سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو رسول کی تصویر تھے۔ اب جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ نام محمد پہ مرتا ہے، رسول سے عشق کرتا ہے، جو چیز بھی رسول سے وابستہ ہوتی ہے مسلمان کو اس سے پیار ہوتا ہے۔ جب علی اکبر کو بھی لشکر یزید نے قتل کر دیا تو حسین نے کہا کہ دنیا والوں دیکھو اگر یہ مسلمان ہوتے تو شبیہ پیمبر کو یوں قتل نہ کرتے۔ انہوں نے علی اکبر کو قتل کر کے بتا دیا کہ صرف یہ نام کے مسلمان تھے، حقیقی مسلمان نہیں تھے۔ اس کے بعد مولا حسین نے علی اصغر کو پیش کیا۔ علی اصغر کا سن صرف اور صرف 6 مہینے کا تھا، شیر خوار تھے علی اصغر۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ جب
بچوں کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ مذہب کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں, وہاں پہ صرف انسانیت بولتی ہے. علی اصغر کو جب لشکر یزید نے قتل کر دیا تو مولا حسین نے کہا دنیا والے آگاہ ہو جاؤ, یہ نہ فقط مسلمان بلکہ یہ انسان بھی نہیں ہے. اگر انسان ہوتے تو یوں 6 ماہ کے بچے کو قتل نہ کرتے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حسینیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدہ وظیفہ زینب ہے. رسول خدا کی ایک حدیث ہے, حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہی اور حسین مجھ سے ہے. دین اسلام کو بچانے کے لیے, نانا کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئے اور قربانیاں پیش کیے. قربانیاں آسان نہیں تھی, انہوں نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کی اور نانا کا دین بچایا بھی. ان کے بعد بی بی زینب ان کی بہن نے پیغام انسانیت تا قیامت تک بھیج دیا ہے اور عورتوں کے لیے بھی ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے. یہ کربلا اصل میں 2 فکروں کی جنگ کا نتیجہ ہے. ایک فکر یزیدیت کی یہ فکر تھی کہ طاقت ہی حق ہے, یعنی یزید یہ سمجھتا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی حق ہے, لیکن حسین کی یہ سوچ تھی کہ حق ہی طاقت ہے. اگر تم حق کو بچانے کے لیے طاقت تمہیں کچل بھی رہی ہے تو تم زندہ و جاوید رہے ہو. یہ حسین نے اس فلسفے سے حسین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو باطل تھا وہ مٹ گیا ہے, جو حق ہے وہ ہمیشہ سے رہے گا. حسین نے یزید کو اس طرح سے رسوا کیا ہے کہ آج جب جہاں بھی حق کی بات آتی ہے وہاں پہ حسین یاد آتے ہیں, اور جہاں پہ باطل کی بات آتی ہے وہاں یزید یاد آتا ہے کہ غرور مٹ گیا لیکن کوئی مرتبہ نہ ملا, غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا تھا یزید کو لیکن شکست یہ بھی کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. شکریہ. اور ساری کائنات جانتی ہے کہ امام حسن امام حسین کی قربانی کی فضیلت میں امام حسن بیان کرنے کے لیے یہ ایک حدیث رسول کافی ہے. حسین منی وانا من الحسین, رسول خدا نے فرمایا یا میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. امام حسین نے اپنے نانا کا وطن مدینے کو چھوڑے اس لیے کہ یزید نے جیسے فاسق حکمران بن جا رہا تھا, قوم خواب غفلت میں سو رہی تھی. یہ فصل اوندھے اب یوں بسر چلوتے, یتیموں کا توڑے ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکام, بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام, آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ گردو علم تم پاتا باشام. بی بی نہ پوچھو مصیبت عظیم ہے, مر جائے جس کا باپ ہو بچہ یتیم ہے. اے مومنو حسین پاک شدت کی پیاس ہے, جنگل میں فاطمہ کا پسر بے ہوا سے, یا ورنہ کوئی ہے نا کوئی بھائی پاس ہے, لاشے اٹھا کے لانے سے وہ حسین اتنا صابر تھا کہ جس نے اپنے بہن زینب کی 2 جوانوں کی لاشیں اٹھائی, یہاں تک کہ اور محمد شہید ہو گئے. اب چند افراد بچے ہیں, مولا ابوالفضل عباس اجازت لینے آتے ہیں, اجازت لے کے جاتے ہیں. ابوالفضل عباس کا جنازہ نہیں لائے. جب بھی علم آتا ہے تو اس علم کو دیکھ کر ایک منظر ضرور یاد آتا ہے کہ آپ جب علم اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں کسی کی امید نا امیدی میں بدلتی ہے. اس لیے جب مولا ابوالفضل عباس علم لے کے گئے تھے تو
80 बच्चे थे खैमे में, 80 बच्चों की सरदार बीवी सकीना बनी और ये कह रही थी घबराओ नहीं, मेरा चचा पानी लेके आया। इतना इस्तेमाल है बीवी सकीना, घबराओ नहीं, मेरा चचा पानी लेके आया। और लिखा है कि खैमे के दरवाजे पर सकीना खड़ी थी, जब तक कलम बुलंद होता था सकीना कहती मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। लेकिन जब अब्बास के बाजू कटे और कलम जमीन पर आया, सकीना खामोश हो गई, नहीं पता क्या होगा। जब हुसैन वापस आ रहे थे और जनाब सकीना ने देखा ये मंजर है कि हुसैन सिर्फ चचा का अलम लेकर आ रहे हैं, तो बच्ची ने बाप से न पूछा कि पानी कहाँ है। सवाल किया बाबा मेरा चचा, खुदा किसी में नहीं बताया। अय्याम में आजाद खत्म हो रहे हैं, आज हुसैन को